उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है, लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कबल है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान। लीजिए, एक बार फिर शुरू हो गया है सफ़र गज़ल का। नाजरीन, गज़ल की कहानी बयान करते करते हम अहद जदीद में दाखिल हो चुके हैं। तेज़ रफ्तार ज़माने की चकाचौंध, बर्क़ रफ्तारी और भाग दौड़ ने इंसान को मशीन का एक पुर्जा बना कर रख दिया है। लेकिन जब जहन बहुत थक जाए तो गज़ल का सिर्फ एक शेर इंसान को ऐसे सुकून देता है जैसे कि पुरशोर फ़ज़ाओं से निकलकर कोई पुरसुकून वादी में पहुँच जाए। गालिब कहते हैं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम ज़बां कोई ना हो, दरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। एक बड़ी तादाद में लोगों के जहनों को फरहत बख्शने के लिए और गज़ल को फ़रोग़ देने के लिए आकाशवाणी के मौसीकी के शोबे ने भी जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। कितने ही नए सिंगर्स आकाशवाणी के ज़रिए ही अपनी पहचान बनाकर तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। तलत महमूद तो लखनऊ के थे, कमला झिरिया थी और बंगालन थी, और साहब इतनी, मेरा बचपन था, इतनी मशहूर हुई, तो इतनी मशहूर हुई कि मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं। कमला झिरिया को बहुत जगह सुना, उसके रिकॉर्ड बहुत चले। अच्छा, मन्ना थी एक इलाहाबाद की गाने वाली, क्या बात थी उनकी। तो इसी तरह से बेगम अख्तर का ज़माना आया है, वो हुई। तो ये बहुत अच्छे गाने वाले हुए। सहगल, अब सहगल को कोई भूल सकता है, वो एक ज़माने में सहगल के बगैर होता नहीं था, तो ये होता था। अच्छा, सहगल और इन लोगों के साथ में जो उस्ताद होते थे गाने वाले, वो सुनने के लिए आते थे इन लोगों को। वो ये नहीं है कि उस्ताद जो हैं वो नहीं, उस्ताद सुनने के लिए आते थे। तकरीबन 30 बरस तक आकाशवाणी के अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जिसके ज़रिए गज़ल घर घर तक पहुंचती। लेकिन 70 की दहाई के दरमियानी बरसों में टेलीविज़न का फैलाव शुरू हुआ और फिर 1982 आते आते नेशनल प्रोग्राम शुरू हो गया, तो गज़लों के बड़े बड़े कॉन्सर्ट और मुशायरे इसके ज़रिए घर घर तक पहुंचने लगे। इतने बड़े जिस इलाके के भी थे, फिर ये हुआ कि रेडियो से एक बड़ी चीज़ और हुई। ये हुई कि न सिर्फ उनको रिले किया जाता था, बल्कि जो अच्छे प्रोग्राम होते थे उनकी रिकॉर्डिंग्स हर जगह पहुंच जाती थी। तो इस तरह से फ़रोग़ मिला है, क्योंकि अगर कोई चीज़ छपे नहीं तो ज़बानी हो तब भी नहीं चलेगी, नहीं पहुंचेगी। तो वो गाने रिकॉर्ड किए जाते थे, तो वो चलते थे। जब रिकॉर्ड कर लिए गए, उसी की दूसरी कापियाँ बन गई, वो भी भेज दी जाती थी। तो इस तरह से फ़रोग़ मिला है उर्दू को। नाज़रीन, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज भी आकाशवाणी या दूरदर्शन न सिर्फ ये कि गज़ल की आबियारी कर रहे हैं, बल्कि उर्दू के फ़रोग़ में भी नुमायाँ रोल अदा कर रहे हैं। उर्दू और हिंदी बुनियादी तौर पे एक ही ज़बानें हैं, तो उन्हीं की वजह वो सब हर जगह फैल रहा है। टेलीविज़न और रेडियो ये बहुत काम की चीज़ें थी, क्योंकि इनकी वजह से ये फैले हर जगह, हर जगह फैल गई। देखिए, दरबार को आज आप अगर चाहें तो बहुत आराम से टीवी चैनल से उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये हुआ है कि दरबारों में जो ख़वास हुआ करते थे उन तक वो गज़ल पहुंचती थी और उससे वो महजूज़ होते थे, उसके बाद वहीं तक वो रह गई। लेकिन अब वही दरबार है, दरबार वही है, चाहे वो डीडी उर्दू का चैनल हो, चाहे कोई भी चैनल हो, शायद नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं हो, लेकिन वो भी दरबार है एक तरह का। लेकिन यहाँ ये फ़ायदा ये होता है इस दरबार से, चैनल के थ्रू, कि हम आवाम तक बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और जो गज़लें कही जाती हैं वो गज़लें, अगर उन गज़लों में जान है, उन अशार में जान है, तो वो आवाम में ज़बान ज़द हो जाते हैं, लोग उसको गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, और इस तरह से गज़ल की मकबूलियत का सामान फराहम किया है इस आम दरबार ने। नाज़रीन, हमें यकीन है कि गज़ल के इस सफ़र में आपको एक बार फिर कई अहम जानकारियाँ मिली होंगी। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहाँ आपकी मुलाकात कराएंगे एक मशहूर शायर से, सुनेंगे उनसे गज़ल और चलेंगे साज और आवाज़ की महफिल में।
تو ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس عہد کے ایک حساس شاعر جناب فرحت احساس سے۔ فرحت احساس اردو شاعری کا ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی شناخت قائم کرنے اور لوگوں کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے مصنوعی احساسات و جذبات کا اظہار یا نقلی پن کا سہارا نہیں لیا۔ فرحت احساس کی شاعری میں ہر قدم پر اوریجنلٹی نظر آتی ہے۔ ان کے احساس کی گہرائی، ان کی فکر کی شگفتگی اور ان کا منفرد لب و لہجہ سننے والوں کے دل و دماغ کو نہ صرف فرحت بخشتا ہے بلکہ دیر تک ان کے احساس کو مہکائے رکھتا ہے۔ پیشے سے صحافی رہ چکے فرحت احساس اب درس و تدریس کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں فرحت احساس۔ ناظرین، فرحت احساس اپنی شاعری کے ذریعے نئی ترکیبیں اور نئے مضامین سامنے لانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک شاعری کا تصور کیا ہے، یعنی ایک شخص شاعر کیسے بنتا ہے۔ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر ہوتا ہے۔ جیسے عشق ہوتا ہے، عشق ہوتا کیا نہیں جاتا، یہ ایک بہت ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے کہ عشق کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، لیکن اس میں گہرائی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کے خون میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے کہ شاعری الفاظ سے پیدا ہوتی ہے، اور الفاظ سب کے پاس ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ ان کے اندر کچھ آوازیں ہوتی ہیں، کچھ معنی ہوتے ہیں، تو وہ معنی، وہ لفظ تو موجود ہیں، پہلے سے باہر موجود ہیں آدمی کے، لیکن وہ سارے جذبے اور آدمی کے تجربے اور اس کے خیال، اس کے محسوسات، وہ لفظوں میں جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ لفظوں میں جو اظہار آپ کرتے ہیں اپنا، وہ نثر میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس اظہار میں خاص طرح کی موسیقی شامل ہو جاتی ہے، جب اس میں ایک نغمگی آ جاتی ہے، ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے، ایک لے آ جاتی ہے، تو پھر وہ شاعری کے درجے پر پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ شاعری کیا ہے، اور آئیے اب جانتے ہیں کہ خود فرحت احساس صاحب کو شاعر بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا۔ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو دور دور تک ہمارے ہاں کوئی شاعر واعر نہیں تھا۔ ہمارے گھر پہ ہمارے ایک چچا تھے عزیز، وہ شعر کہتے تھے، لیکن اور کہیں مجھے پورے خاندان میں، شجرے میں کہیں شاعر کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ تو وہ تو اچانک بیٹھے بیٹھے اب ایک مجھے لگا کہ یہ شعر ہو گیا ہے۔ سن 67 میں 17 سال کا تھا میں، 16-17 سال کا اس وقت۔ تب ایک دم سے مجھے اچانک محسوس ہوا کہ یہ تو شعر ہو گیا۔ تو وہ ایک طرح کا انکشاف تھا، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکثر ہوتا ہی بھی ہے کہ اکثر تو ماحول سے بھی ملتا ہے، لیکن بہت سے شعراء ایسے ہیں جن کے والد شاعر اور دادا شاعر، تو ماحول گھر میں شاعرانہ، تو اس سے مدد تو ملتی ہے کہ اس میں، لیکن کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات، یہ شاعری کا ماحول ہونا آپ کے بچپن میں یا نوجوانی میں، وہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ شاعر بن ہی جائیں گے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے اس ماحول کی درکار ہوتی ہے جس میں وہ فن نہ صرف نکھرتا ہے بلکہ کمال عروج کو بھی پہنچتا ہے۔ فرحت احساس کیا مانتے ہیں؟ نہیں، تو ہمارا تو کاروباری عشق رہا ہے، تو 17 سال کی عمر سے آج تک وہ سلسلہ برقرار ہے۔ اصل میں عشق جو ہوتا ہے وہ تو یہ ایک ہر انسان اس دنیا میں ادھورا پیدا ہوا ہے، اور اس کا آدھا حصہ اپنے آدھے حصے کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے کہ ہر انسانی وجود جب تک عشق اس کو نہیں ملتا تب تک وہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے شعر کا ایک مصرع کہیں ہو، دوسرا مصرع جب تک اس کو حاصل نہ ہو تب تک وہ شعر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مسلسل تلاش رہتی ہے کہ اچھا، بعض لوگ کے ہاں وہ احساس اتنا شدید نہیں ہوتا ہے اپنے نامکمل ہونے کا، تو وہ ایک روٹین کی زندگی ہوتی ہے، ایک معمول کی زندگی ہوتی ہے، اس میں لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، کچھ شادی بھی کر لیتے ہیں، بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ چیز جسے ہم عشق کہتے ہیں، وہ گہری وابستگی
ایک والہانہ تعلق کسی ایسی چیز سے، مطلب وہ کسی عورت سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی خیال سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیال سے جو عشق ہوتا ہے وہ بالکل ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، تجریدی ہوتا ہے. لیکن انسان سے، کسی انسان سے جو ہے، اس میں سارے حواس آپ کے شامل ہوں، شریک ہوں، تو آپ کے ہاں بہت سے گوشے ایسے ہوتے ہیں جو تاریکی میں پڑے رہتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ میں کیا کیا ہے. تو محبت کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ ایک مشعل کی طرح آپ کے اندر آپ کے تاریک گوشوں کو روشن کرتا ہوا جاتا ہے، روشن کرتا رہتا ہے، اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں کہاں ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اس کو ظاہر کرتا ہے، آپ کو اپنے آپ پر منکشف کرتا ہے. اور خود یہ دنیا کے بارے میں، مطلب عشق اگر آپ کے یہاں پیدا ہو گیا کسی طرح سے، تو پھر وہ صرف ایک ذات سے تعلق اس کا نہیں رہتا، وہاں تک محدود نہیں رہتا، وہ پھر وہ ساری دنیا، سارے انسانوں تک پہنچتا ہے، اور ساری جتنی بھی کائنات ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، ستارے، جانور، پیڑ پودے، سب سے آپ کا ایک تعلق جو ہے وہ بہت گہرا اور بہت اپنائیت کا ہو جاتا ہے. تو عشق تو بنیادی حقیقت ہے جو شعر کا ایک بہت بڑا محرک ہے. کسی بھی فنکار کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ روز بروز نئی نئی جانکاریاں لوگوں کے سامنے رکھے. فرحت احساس کو بھی لگتا ہے کہ ابھی انہیں بہت سے اچھے شعر کہنے ہیں. شاعری میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ شاعری تو ایک بہت پراسرار معاملہ ہے. اکثر یہ ہے کہ آپ ہر وقت آپ کے اوپر ہیجانات اور تجربات آپ پر وارد ہوتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اور جہاں واقعات مسلسل ہوتے رہتے ہیں، چیزیں، شکلیں ہیں، آوازیں ہیں، تو ان سے آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے یہاں کچھ گونج پیدا ہوتی ہے، کچھ شکلیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ محسوسات آتے ہیں. تو وہ سب چیزیں ایک دوسرے میں جیسے بادلوں کی طرح اور بے شکل حیثیت میں گھمڑتی رہتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ ایک شکل حاصل کرتی ہیں. تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بہت سی چیزیں جو تھیں وہ کہی جا چکی ہیں، وہ شعر کی شکل حاصل کر چکی ہیں. تو پھر وہ ایک وقفہ آتا ہے، ایک طویل وقفہ آتا ہے خاموشی کا، انتظار کا، اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر سے جیسے یہ کہ چولہے پہ ہانڈی رکھ دی، اب وہ پھر سے نئی چیزیں اس میں آپ ڈال دیں آپ نے، پھر وہ بننا شروع ہوا. تو ایک بھٹی ہوتی ہے اصل میں آدمی کے اندر. شاعری کا ایک پورا جو سلسلہ ہے وہ اس میں لفظ اور تجربے اور چیزیں اور شکلیں، آوازیں سب پگھلتی رہتی ہیں اس بھٹی میں. جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو وہ شعر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ناظرین، کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ لفظوں کی کاریگری کو بہت زیادہ اہمیت نہ دی جائے. شاعری بھی دوسرے فنون لطیفہ کی ہی طرح ہوتی ہے. فرحت احساس کیا مانتے ہیں؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں. اگر وہ شاعر ہے تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شاعری مسلسل انکشاف کا عمل ہے نا. آپ ہر شعر کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ ابھی وہ شعر نہیں کہا گیا جو کہنا ہے، تو وہ تو مرنے کے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں کہہ سکتا کوئی شخص. اس وقت بھی جب تک اگر کوئی سچا شاعر ہے اور وہ شاعری اس کا اپنا اظہار ہے اور وہ سچی تلاش کا عمل ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کبھی یہ کہہ سکے کہ وہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف آخر ہے. یہ تو غیر فطری ہے بھی ہے اور غیر عقلی بھی ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. اور ناظرین، اب وقت ہوا ہے فرحت احساس صاحب کی غزل سننے کا. آئیے ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ ہمیں ایک غزل سنائیں. ہاں تو دیکھیے، شعر کچھ ہیں. پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے. جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا. ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے.
جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، آتا تھا جو بھی اس کے پہلو میں بیٹھتا تھا، آتا تھا جو بھی اس کے پہلو میں بیٹھتا تھا، اس بزم سے ہم آخر بیزار ہو کے نکلے، آتا تھا جو بھی اس کے پہلو میں بیٹھتا تھا، اس بزم سے ہم آخر بیزار ہو کے نکلے۔ اور شعر دیکھیں کہ آخر کو زندگی کی راہوں میں بچھ گئے ہم، آخر کو زندگی کی راہوں میں بچھ گئے ہم، اور اس کی ٹھوکروں سے ہموار ہو کے نکلے، آخر کو زندگی کی راہوں میں بچھ گئے ہم، اور اس کی ٹھوکروں سے ہموار ہو کے نکلے، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے۔ کیا بات ہے ناظرین، امید ہے آپ کو فرحت احساس صاحب کی یہ غزل بہت پسند آئی ہوگی، اور اب چلتے ہیں سر اور ساز کی محفل میں، جہاں فرحت احساس صاحب کا کلام ہے اور ایک دلکش آواز۔ جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے، کہ کشف حال ہوا عرض حال سے پہلے، جواب جان لیا سوال سے پہلے۔ روشنی جو فراہم چراغ ہجر سے ہے، یہ روشنی جو فراہم چراغ ہجر سے ہے، یہ روشنی جو فراہم چراغ ہجر سے ہے، اسی چراغ میں گم تھی وصال سے پہلے، اسی چراغ میں گم تھی وصال سے پہلے، کہ کشف حال ہوا عرض حال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے۔ بچھڑ کے اس سے
जो दिन रात गुल मचाता है दिल, बिछड़ के उससे जो दिन रात गुल मचाता है दिल, बिछड़ के उससे जो दिन रात गुल मचाता है दिल, कहाँ के सुख थे इसे इस मलाल से पहले, कहाँ के सुख थे इसे इस मलाल से पहले, के कश्फ़े हाल हुआ अर्ज़े हाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले। मेरी निगाह ने भी सरमायाकारी की है बहुत, मेरी निगाह ने भी सरमायाकारी की है बहुत, मेरी निगाह ने भी सरमायाकारी की है बहुत, तेरे बदन में फरोग़े जमाल से पहले, तेरे बदन में फरोग़े जमाल से पहले, के कश्फ़े हाल हुआ अर्ज़े हाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले, जवाब जान लिया है सवाल से पहले। नाज़रीन, उम्मीद है आपको शेर व मौसीकी से आरास्ता हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। गुज़िश्ता कड़ियों में हमारी कोशिश यही रही कि हम आपको गज़ल के इर्तिक़ा से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात फ़राहम कराएँ और मुल्क के मशहूर शोरा से आपकी मुलाकात कराएँ। इस सिलसिले की ये आखिरी कड़ी थी। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कामयाब रही होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, 13 किस्तों पर मुश्तमिल गज़ल का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जारी है DD उर्दू का सफ़र, जहां आपकी दिलचस्पियों के अनगिनत प्रोग्राम मौजूद हैं। आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। उर्दू की मैं